أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. May the Lord bless gracious to us merciful. He is the one who has sent his messenger with true guidance and the religion of truth, making it prevail over all others, even to dismove the polytheists. O believers, any guide between exchange that will save you from painful punishment is to have faith in Allah and His Messenger and strive in the cause of Allah with your wealth and your lives. That is the best for you if only you do. And that's our last chapter. Inshallah, we'll start this program. As you know, the title of the program is Muslim Unity and Role Towards Canadian Prosperity. We're supposed to have four speakers today. Qasim Sahib is not feeling well, so we might join later. And when he comes in, we will have to accommodate him over there. But inshallah, we'll start with our second speaker, which is Professor Fazlur Rahman Chishti Sahib. We are privileged that he's visiting from Pakistan and gave us a time today. So just thank you very much for your coming here. He's from Hyderabad, Pakistan, and in the very young age he moved to the US. He did masters from the US and then he worked in multiple areas, starting from North America and then going into the Middle East and a few other countries. And He also has worked on many areas, starting with the Talmud Quran and connecting with other things and other cultures. Dr. Islam Rahmatullah, really honestly, has a good audience who listens to and follows him on the subject of Quran. He has written a number of books, and one of the famous book is Qurani spoken about Muslim Jinn, which is a pictorial outlook on all the surahs that he has done. It's a great work. It has simplified the logic of Qur'an and interpreted. So, with this, I'll also read a couple of his books that are his great book of effort towards Islam. He has written books on Qiyamah and Iqam. He has Ma'arif al-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. He also wrote Namat al-Taqrib Ilahi as a first year, and also he has written books on Tawheed and Shirk. So with this, I will pass the mic to Professor Fazlur Rahman to talk about the very first topic, which is the faith of Muslims. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله. سورہ تک تعداد بہت کم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اگر 20 ثابت قدم ہوں تو وہ 200 پر غالب آ سکتے ہیں. تو ہمیں خوشی اس وقت ہوتی ہے جب ہمیں 5-10 آدمی کام کے مل جائیں جو ہماری بات کو توجہ سے سنیں اور کچھ ہضم کریں اور پھر کچھ نیا جذبہ لے کر لوگوں کے پاس جائیں.
تو جو عنوان مجھے دیا گیا ہے کہ اتحاد امت کی کیا اہمیت ہے کینیڈا کی فلاح و بہبود کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہاں پہنچا دیا کینیڈا میں، اور بھلے ہم کسی مقصد کے تحت یہاں آئے ایک اچھے روزگار کے لیے، اچھی معیشت کے لیے، اچھی معاشرت کے لیے، کسی بھی سے بھی آئے، لیکن اب یہ ہماری ذمہ داری ہے مسلمان کی حیثیت سے کہ ہم مسلمان کی حیثیت سے ذمہ رہیں اور مسلمان کی حیثیت سے نہیں، اور یہ کام بھی کافی نہیں ہے، لیکن اس سے آگے بڑھ کر ہمیں اسلام کا سفیر بننا ہے، اسلام کا پیغامبر بننا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغامبر بننا ہے، یعنی پیغامبر کا پیغامبر بننا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور پہلے تو یہ جاننا بہت ضروری ہے حکومت اس فریضے سے واقع ہے، چاہے وہ اسلامی ممالک میں ہو، چاہے وہ مغربی ممالک ہوں، چاہے وہ ہجرت کر کے آ رہے ہیں، کہ ان کا مسئلہ ہی کیا ہے، یہ امت کیوں پیدا کی گئی ہے، امت مسلمہ کا مسئلہ ہے کیا ہے، تو یہ امت بہترین امت ہے، یہ دوسروں کے لیے پیدا کی گئی، خریدت للناس ہے، لوگوں کے لیے پیدا کی گئی، تو اور ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہم آخری کتاب کے وارث ہیں، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، آخری نبی کی امت میں سے، اور اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے کہ آخر کیوں ہمیں اس مقام کا پر لگا ہوا ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس ایک ایسی کتاب ہے جس میں تحریف نہیں ہے، ہمارے پاس ایک ایسی کتاب ہے جو اصلی وحی کی زبان میں موجود ہے، جیسا اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اپنی زبان میں، اس اللہ کی زبان میں وہ موجود ہے ہمارے پاس، اور اسی طرح ہم فخر کر سکتے ہیں کہ ہم ایک ایسے نبی کی امت میں سے ہیں جس کی تعلیمات کو تاریخ میں زندہ رکھا ہے۔ آپ اٹھا کے دیکھ لیجیے، یہ تو آئی ٹی اور ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، آپ حضرت عیسیٰ کی زندگی ڈھونڈ لیجیے، نیٹ کے اوپر کچھ نہیں ملے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہی ایک ایسی شخصیت ہے جس کی پوری زندگی آپ کو محفوظ ملتی ہے، تاریخ نے اس کو محفوظ رکھا، تو یہ دو بڑی سعادتیں اس امت کو حاصل ہیں، تو مسلمانوں کا یہ فریضہ ہے کہ وہ اپنے ہم وطن شہریوں تک اس نعمت کو پہنچائیں، یعنی یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ آدم کی اولاد ہے، اور آدم کی اولاد کی حیثیت سے وہ ایک عالمی برادری کا حصہ ہے، اور ہمارا ان سے خونی تعلق ہے جو آدم کی اولاد ہے، ہمارے بھائی ہیں، انسانیت کی جو عظیم برادری ہے اور اس کا ایک حصہ ہے، اس لیے اس امت محمدیہ کو، امت مسلمہ کو چاہیے کہ وہ اپنے خونی رشتوں کا لحاظ کرتے ہوئے اپنے ان بھائیوں تک اسلام کے پیغام کو اور آخری رسول اور آخری کتاب کے پیغام کو پہنچائیں۔ اب مسئلہ اس میں یہ ہے کہ مسلمانوں کو یہ ادراک نہیں ہے کہ وہ کون ہے، تو مسلمانوں میں یہ ایک احساس اجاگر کرنا کہ آپ ایک امت ہیں اور آپ خیر امت ہیں اور آپ ایک معتدل امت ہیں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، آپ انتہا پسند نہیں ہیں، آپ ایک معتدل امت ہیں، اور بنی اسرائیل کو اس لیے معذور کیا گیا تھا کہ وہ غیر معتدل تھے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، كَذَلِكَ کا کہ تین مطلب ہے،
ذلك کے 3 مطلب یہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 153 ہے۔ پہلا مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو 2500 سال تک امامت دی گئی تھی، 1900 قبل مسیح سے لے کر 600 عیسوی تک، یعنی بعثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک 2500 تک ان کو صرف فضلتکم علی العالمین کا ٹاسک تھا، لیکن وہ ان سے چھین لیا گیا احساس، ان کو امپیچ کیا گیا، ان کو معذور کیا گیا اور کہا گیا یہ دیکھو سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 40 سے لے کر 142 تک کا مطالعہ کرو اور دیکھو یہ جرائم ہے، یہ فرد جرم تھا، اس کی روشنی میں ان کو معذور کر کے تم کو امامت دے گی۔ دوسرا مطلب یہ ہے 2500 سال کی تاریخ کو حضرت یعقوب، حضرت اسماعیل سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ اور دیکھو کہ کیا حشر ہوا کتابوں کا، انبیاء کا اور اللہ کی دی گئی تعلیمات کا، اس کی روشنی میں آپ کو خیر امت پڑا جائے گا۔ اور کذالک کا تیسرا مطلب یہ ہے کہ چونکہ وہ انتہا پسند تھے اس لیے ایک معتدل قوم کی ضرورت تھی، یا تو وہ باقا پرست تھے یا تو رفاہیت پسند تھے، یا تو وہ اس انتہا پر تھے یا وہ اس انتہا پر تھے، یا تو شادی ہی نہیں کرتے تھے یا پھر کئی گرل فرینڈس اور بوائے فرینڈ کے ساتھ دل چلے بڑھاتے تھے۔ تو آپ کو ایک معتدل قوم رہے، یا تو وہ بخیل تھے یا وہ صرف کرتے تھے، آپ کو ایک معتدل قوم رہے، یا وہ خدا کو مانتے ہی نہیں تھے یا مانتے تھے تو کئی کو خداؤں کو مانتے تھے، اس لیے آپ کو ایک امت کے وسط بنائی گئی۔ وہ کذالک جعلناکم امة وسطا۔ جب اس امت کا اتحاد بہت ضروری ہے اور کہا جائے کہ یہ امت ہے کہ یہ اغلبیت قابل ہے، انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، کہ مسلمانوں کا باہمی تعلق تو بھائی چارگی کا ہے، انما المؤمنون اخوة، ایمان لانے والے تو درحقیقت بھائی بھائی ہیں، ان کے درمیان اصلاح کا کام کرو، فاصلحوا بین اخویکم، اللہ سے ڈرو شاید تم پر رحم کیا جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں کہا کہ میرے بعد کافر نہ ہو جانا، میرے بعد ایک دوسرے کی گردن نہ مارنا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، میرے بعد کافر نہ ہو جانا، میرے بعد ایک دوسرے کی گردن نہ مارنا، تو امت کی ذات بہت ضروری ہے۔ اور یہ بات بار بار کہی گئی، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، ہم لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جن لوگوں نے اختلاف کیا، تفرقے میں پڑ گئے اور بینات کی آنے کے بعد۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ دعوت کے سلسلے میں قرآن مجید یہ کہتا ہے اہل کتاب سے بات کرو۔ اگر آپ قرآن مجید کے طالب علم ہیں، آپ قرآن کھولتے ہیں، پہلا مطالبہ قرآن میں جو ہوتا ہے، پہلا دماغ، پہلا مطالبہ یا ایھا الناس، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے ساری دنیا کے انسان ہو، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم لوگوں کو پیدا کیا۔ تو یہاں 3 باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے، اس کو الٹ کیسے لگا، اعبدوا ربکم خلقکم، اس کو الٹ کیجیے، چونکہ خالق ہے، چونکہ وہ رب ہے، اسی لیے اسی کی عبادت کرو، اسی کی اطاعت کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انسان سے، دنیا کے ہر انسان سے جو پہلا مطالبہ کیا ہے، اپنے خالق کو پہچانو، اپنے رب کو پہچانو اور اس کی عبادت کرو۔ اب غور کیجیے، یہ ہے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 21۔ اب
آجائیے سورہ بقرہ ہندی قرآن مجید کا دوسرا مطالبہ ہے. اب یہ مطالبہ ہے یہود و نصارہ سے، وہ مطالبہ ہے بنی اسرائیل سے. آمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به. آمنوا بما أنزلت، اب میں نے جو قرآن نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ. آمنوا اے یہودیوں اے عیسائیوں اس قرآن پر ایمان لاؤ. آمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، یہ اس تصدیق میں ہے جو تمہارے ہاتھوں میں ہے. تمہاری تورات، تمہاری انجیل، تمہاری زبور، تمہاری کتابوں کی تصدیق میں یہ کتاب ہے. اور ولا تکونوا ولا کافرین به، دیکھو پہلے کافر نہیں جانا، تمہیں تو سب سے پہلے اسلام قبول کرنا چاہیے. یعنی ولا تکونوا ولا کافرین به کا اگر اس کو غلط کر دیں کونوا اول من یؤمن، یہ مطلب کونوا ولا تكونوا أول كافر، تكونوا أول مؤمنون به، پہلے سب سے پہلے ایمان لانے والے بنو. کیونکہ ایک ہندو کے لیے، ایک بدھ مت کے ماننے والے کے لیے، ایک چائنیز کے لیے تو اسلام کا سمجھنا شاید کچھ دشوار ہو. اہل کتاب کے لیے تو کوئی دشواری نہیں ہے. وہی آدم کا خدا ہے، وہی ابراہیم کا خدا ہے، وہی نوح علیہ السلام کا خدا ہے، وہی موسیٰ علیہ السلام کا خدا ہے، وہی جبرائیل ہے. تو وہی انبیاء کا سلسلہ ہے. اور وہی چیزیں کوئی نئی بات ہے کہ بنیادی طور پر تین باتیں وہی ہیں کہ اللہ ایک ہے، کہ انسانوں کی ہدایت انبیاء کے ذریعے ہوگی، نبیوں کے ذریعے سے ہوگی، اور آخرت ہے. یہی بات ہے جو نبی نے کی اور اسی کا یہ تسلسل ہے اس میں. تو اسی لیے اللہ نے یہود و نصارہ سے کہا کہ ولا تکونوا اول کافر، آمنوا. اب دیکھیے میں تفصیل کا موقع نہیں ہے، لیکن جب ہم لوگ قرآن پڑھتے ہیں تو جو پہلی 4 صورتیں ہیں قرآن مجید کی مدنی صورتیں ہیں، اور اللہ نے پہلے مدنی صورتیں رکھی سورہ بقرہ، آل عمران، نساء اور مائدہ. اور صاف کا گیا یعنی ہمارے حامد بھائی کبھی ان چیزوں پر کوئی پروگرام رکھ لیجیے، بات کر لیجیے، شاید میرے مرنے کے بعد کچھ کام آ جائے. تو قرآن مجید صاف طور پر ان 4 صورتوں میں اہل کتاب کو اسلام کی دعوت دیتا ہے. سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء اور سورۃ المائدہ. یہ مضمون چاروں صورتوں میں مشترک ہے. اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ امت مسلمہ کا بہترین کام یہ ہے کہ وہ اہل کتاب کو دعوت دے. اور یہ بھی بتا دوں میں آپ کو کہ قیامت تک امت مسلمہ کا جو اصل مقابلہ ہوگا وہ اہل کتاب ہی سے ہوگا. اور باقی جو قومیں ہیں، جو ہندو قوم ہے، چائنیز قوم ہے، دوسری قوم ہے، وہ دل چلا قوم ہے. یعنی حضرت مسیح کی آمد تک اور دجال کی آمد تک اور دنیا یعنی آخرت کی جو پیشگوئیاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اس وقت تک تو اصل مقابلہ ہوگا. اصل جو قیام کرنا ہے، دنیا کی بڑی آبادی یہیں پر مشتمل ہے. یعنی دنیا میں 51% عیسائی، ان کی بات ہماری پوچھنی چاہیے کہ ہم اور یہ بات شبد وقت پیش کی جانی چاہیے. ہمارا مقصد وجود ہونے کے لیے خرجت للناس لگا. اب دیکھیے قرآن مجید پوچھتا ہے ویسے پوچھتا ہے عیسائیوں سے خطاب کرتے ہوئے افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون، کہ یہ لوگ اللہ کی طرف پلٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ کیا یہ لوگ استغفار کرنا نہیں چاہتے؟ صاف کر ہے. دیکھیے قرآن مجید آپ سے کھول کر پڑھیے. اس سرزمین پر رہنے والا ہر آدمی شمالی امریکہ میں، چاہے وہ امریکہ میں ہو یا کینیڈا میں ہو یا یورپ میں ہو، اس کو معلوم ہونا چاہیے. قرآن صاف کرتا ہے لقد كفر الذين قالوا ان اللہ هو المسیح. بلا شبہ وہ لوگ کافر ہیں جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ ہی مسیح ہے، مسیح عیسیٰ مسیح ہے، مسیح عیسیٰ اللہ ہے.
مسیح اللہ یعنی میں اسٹوما عیسائیوں کا وہ گروہ جو کہتا ہے کہ اللہ مسیح جسم میں incarnation of the God in human flesh of Jesus Christ. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح. في سورة المائدة في آية نمبر 72. آية نمبر 3 لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. يحسب الله بكافرين. جو کہتے ہیں کہ اللہ تینوں میں تیسرا ہے، پہلا نہیں، دوسرا نہیں ہے، تیسرے نمبر پہ ہے، اللہ تیسرا ہے، وہ بھی کہتے ہیں۔ اور قرآن مجید واضح طور پر کہتا ہے یہ تقول الثلاثہ، تین مت کہو، سمجھتا ہوں تمہارے لیے بہتر ہے، باز آ جاؤ، تین مت کہو۔ تم قرآن کو چھپاتے ہو، قرآن پڑھتے نہیں، تراویحوں میں ختم کرتے ہیں، بڑے جشن میں لاتے ہو، مٹھائیاں تقسیم کرتے ہو، جو پڑھنے والوں کو پتہ ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ سننے والوں کو کچھ پتہ ہے، بڑا رجحان ہوتا ہے، بہت رجحان ہوتا ہے، لیکن صحیح قرآن کی مسئلے طے نہیں کی جاتی، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے حکومت کا۔ اب بالخصوص اگر آپ اس ملک میں آ کر بھی قرآن مجید کے پیغام کو سمجھتے نہیں، پھیلاتے نہیں، عام نہیں کرتے، اور وہ مطالبہ جو اللہ نے دیا ہے وہ عیسائیوں کے سامنے یہودیوں کے سامنے نہیں رکھتے، تو پھر آپ کا یہاں قیام ایک سوال نشان ہے، شاید وہ ایک بوجھ۔ اچھا دیکھیے قرآن مجید اپنی کتاب سے جب بات کرتا ہے تو کہتا ہے کہ مکالمہ کیسے ہو، ڈائریکٹ کیسے ہو، ڈائریکٹ کتاب یا الکتاب تکلم الى کلمۃ سواء بین المؤمنین، آؤ بیٹھو، کبھی نہ بیٹھو، بات کرو کہ ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک کیا ہے۔ تم حابیل قابیل کو مانتے ہو، دو بھائی آدم کے دو بیٹے ہیں، کیا ایک اچھا اور ایک ابراہیم تھا، ایک قاتل اور ایک مقتول نہیں تھا؟ مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ پہلے دن سے خیر و شر کا معرکہ گرم ہے کہ نہیں ہے؟ ستیزہ تار والی ہے، اجل سے قائم روز چراغ مستقبل سے، چراغ مستقبل سے شرابی دور ہے کہ یہ کشمکش پہلے دن سے ہے، روزہ اول سے خیر اور شر کی جنگ ہے، اچھے اور برے کی جنگ ہے۔ تو یہ بات اپنی کتاب کو سمجھانی ہے آگے کہ کامن گراؤنڈ کی طرف بات ہو رہی ہے۔ لیٹس اگری آن کامن مسئلہ، اللہ اسے دے دیں گے تو ہمیں تو دے دیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ تسلیم کر لیں کہ ہم ایک دوسرے کو ارباب من دون اللہ میں کریں، انسان کو رب نہیں بنائیں گے، ایک خدا کو تسلیم کریں گے، توحید پر پہلے اتفاق کو کرنا پڑے گا، ہم مسئلے کو خدا نہیں بنائیں گے، رب نہیں بنائیں گے، شرک نہیں کریں گے۔ یہ باتیں جو بنیادی مشترک چیزیں ہیں وہاں سے بات شروع کریں۔ دیکھیے میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں ایسے مذہبی رجحانات بدقسمتی سے موجود ہیں کہ ہم کسی کو جنت میں جانا، جنت میں جاتے ہوئے خود دیکھ کے خوش نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اللہ تو خالق ہے، اللہ یہ ایک بات اگر بڑا نمایت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ ہر انسان جنت میں جائے، اللہ چاہتا ہے کہ یہ ہر یہودی، ہر انسان، ہر ہندو جنت میں جائے۔ اللہ بھی آگر کہ تم ان سے کرو، اللہ کو چاہتا ہے کہ آپ کو عذاب دے اگر تم شکر کر رہے ہو، اختیار کرو اگر تم ایمان لے آؤ۔ اللہ چاہتا ہے کہ ہر بندہ مسلمان ہو جائے، ہر بندہ جنت میں جائے۔ ہم کیوں مخلوق ہیں؟ ہم کیوں اپنے آپ کو سیٹ ہم اپنی بک کر لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ دوسرا کوئی نہیں ہے، گویا جیسے وہاں سیٹوں کی کوئی قلت ہے یا اس کی رحمت میں کوئی کمی ہے۔ تو یہ رویہ ہمیں چھوڑنا پڑے گا۔ ہر آدمی سے ہمیں بات کرنی پڑے گی، پڑوسی سے بات کرنی پڑے گی، دفتر میں بات کرنی پڑے گی، بچوں سے بات کرنی پڑے گی، اسکولوں میں بات کرنی پڑے گی،
ہم کام بتائیں ہمیں شرمانا نہیں پڑے گا. لیکن ہم مسلمان ہیں, ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں, آپ کے خیر خواہ ہیں, ہم آپ کے ذہنی سے ہیں. تو یہ کینیڈا کا مفاد اور اس کی فلاح اور اس کی محدود اس بات پر بھی محسوس ہے کہ ہم خود اپنے نسل العلم کو کتنا پہچانتے ہیں, خود اپنی حیثیت اور اپنے مقام کو کس حد تک پہچانتے ہیں. اگر ہم اپنے مقام کو ہی نہیں پہچانتے ہم کوئی کام نہیں کر سکتے. بس کام سمجھ لیں گے, مکان بنا لیں گے, کھاتی لیں گے اور اچھا گوشت ملے گا, مرغیاں ملیں گی, صحت مند غذا ملے گی, تو کہیں گے کہ ہم بہت خوش ہیں. اور وہاں اپنے ملک میں ہماری بڑے مسائل تھے, مقبوض تھے, اور کھانے کے لیے نہیں تھا, پینے کے لیے نہیں تھا, اچھی معیار زندگی نہیں تھا ہمارے لیے, اور یہاں یہ ساری چیزیں میسر, وہاں گاڑی نہیں تھی, یہاں گاڑی مل گئی, وہاں مکان نہیں تھا, یہاں مکان مل گیا, وہاں فرنیچر نہیں تھا, یہ مل گیا, اور ہم خوش ہیں. تو یہ آپ کی زندگی کا جواز ہے, یہ زندگی کا جواز ہے. یہ امت مسلمہ کے یہ مقصد نہیں ہے کہ کھایا پیا, یعنی جیسے قرآن جیسے کہتا ہے جس طرح جانور کھاتے پیتے, یہ ہمارا مقصد ہے, زندگی نہیں ہے. ہم کسی اور کام کے لیے پیدا کیے گئے. اگر مسلمانوں میں اتحاد ہوتا ہے اور مسلمان بحیثیت حکومت اپنے نسل العلم کو پہچانتے ہیں تو وہ دعوت کا کام کریں گے. لیکن اگر امت مسلمہ کی قیادت کی کمزور ہے, اس کے یہاں قرآن و سنت کا علم رکھنے والی قیادت موجود نہیں ہے, جو پورے عالم کو دیکھتے ہیں, ایسی لیڈرشپ, ایسی قیادت نہیں ہے جو پورے عالم کو اور تمام عالم کی مذاہب کو اور فلسفوں کو اور حکومتوں کو اور ریاستوں کو قرآن کی نگاہ سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ سے نہیں دیکھتے. یہ چھوٹی قیادت ہے اور بہت ہی معمولی قسم کی قیادت ہے, اور اس کا وہ وزن نہیں ہے جو قرآن کا وزن ہے, اور اس کا وہ اس کا وہ افیق نہیں, اس کا ذہن اتنا وسیع نہیں ہے جس ذہن کے ساتھ قرآن مجید ایک مسلمان کو دنیا دکھانا چاہتا ہے اور دنیا کی حیثیت دکھانا چاہتا ہے اور دنیا میں ان کے کردار کی رہنمائی کرنا چاہتا ہے. تو پھر وہ کوئی بڑا کارنامہ اس کائنات میں انجام نہیں دے سکتا. تو یہ بات سمجھ لیجیے کہ امت مسلمہ کو ایک لیڈر کا کردار ادا کرتا ہے دنیا کے اندر, اور وہ خیر امت ہے. ان کو ثابت کرنا ہوگا کہ وہ خیر امت ہے, اپنے عمل سے, اپنے اعتقاد سے, اپنے طرز عمل سے, اپنی تہذیب سے, اپنی ثقافت سے, اپنی دعوت سے, اپنی تبلیغ سے ان کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ وہ خیر امت ہے. وہ ایک معتدل اور امت وسط ہے, وہ انتہا پسند نہیں ہے بلکہ وہ خدا کے وفادار بندے ہیں, وہ عباد اللہ ہے, وہ اللہ کے وفادار بندے ہیں, اور اللہ کے احکامات پر بے چون و چرا عمل کرنے والے لوگ, وہ اللہ کے بندے ہیں, اللہ کے غلام ہیں, اللہ کے وفادار ہیں. یہ اس امت کی قیادت کو ثابت کرنا ہے, اور یہ پیغام دوسری دنیا کو پہنچنا چاہیے. یعنی غیر مسلم یہ کہیں اس ملک کے جو غیر مسلم ہے, یہاں 3.7% مسلمان ہیں اس ملک کے اندر, اس کا مطلب یہ ہے کہ 96.3% لوگ غیر مسلم ہیں. ان تک ہماری بات پہنچنی چاہیے کہ ہم کہاں ہیں. یہ دیکھیے, آپ یہ مطالبہ مت کیجیے کہ جیسے ہمارے ہمیں کوٹا دے دیجیے, ہمیں ریزرویشن کر دیجیے, ہمیں ملازمت دیجیے. مانگنے والا چھوٹا ہوتا ہے, دینے والے ہاتھ وہ اوپر والا ہاتھ بڑا ہوتا ہے, اور لینے والا وہ ہاتھ نیچے ہوتا ہے. وہ یہ بھی صحیح ہے, اور یہ تو بولی آتی ہے, یہ اوپر والا ہاتھ ہے. پھر آپ کو دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ جی, آپ کے پاس قرآن ہے, آپ کے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں, آپ کو بھیک مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو دینے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں, بھیک مانگنے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے. یہ احساس جب تک نہیں ہوگا آپ دعوت کا کام نہیں کر سکتے. اگر یہ احساس نہیں ہے کہ بائبل اسلام انجیل دنیا میں موجود نہیں ہے, اناجیل
نہیں ہے. And Nigeria is very young. There are few gospels, but the original Bible is young. اس کی زبان, اس کا مفہوم, اس کے الفاظ سب قرآن موجود نہیں ہے, اس کے استثناء میں موجود نہیں ہے. یہ میرے ساتھ گئے کہ قرآن موجود ہے. آپ پورے اعتماد کے ساتھ دعوت کا کام کر سکتے ہیں. اب آ جائیے کہ امت مسلمہ میں اتحاد ہونا چاہیے. لیکن یہ بڑا مشکل سوال ہے, کیسے اتحاد ہو؟ بہت مشکل سوال ہے. اچھا جو ہے آپ ایک عام آدمی ہیں, ڈاکٹر نہیں ہے, ہمارے یہاں تو پتہ نہیں ہر انکل ڈاکٹر ہوتا ہے, ہر آدمی مشورہ دینے کے لیے تیار ہے. ہر آدمی کہے گا ساری دنیا میں ایک دن ہونا چاہیے. ہر آدمی الگ نہیں, ہر آدمی ڈاکٹر ہے, ہر آدمی مشورہ دیتا ہے. لیکن یاد رکھیے ہر آدمی کا ایک محدود فہم ہوتا ہے. یہ کہتا ہے کہ سمجھ نہیں لکھی ہونے سے ہم آدمی ہیں, اس کو پتہ نہیں ہے کہ مسئلے کی گہرائی کیا ہے, گہرائی کیا ہے. اسی طرح خدا بھی سوالوں کا دھیان طے ہونا چاہیے. یہ ہے کہ سارے لڑکے کہتے ہیں آپس میں میں بہت اچھا ہوں, میں کوئی اتحاد کر پائے ہوں, یہ سب بیکار ہے. تو اگر آپ اتحاد کے لیے اتحاد امت کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پہلے ڈاکٹر بننا پڑے گا اور بیماریوں کی تشخیص کرنی پڑے گی کہ یہاں کینسر ہے, یا شوگر کی بیماری ہے, یا بلڈ پریشر ہے, یہاں فلاں بیماری ہے, یا فلاں بیماری ہے, یہاں گردے کا مسئلہ ہے, یہاں شوگر کا مسئلہ ہے, یہاں دماغ کی مسئلہ ہے. تشخیص تو کرنا ہے. یہ بڑا مسئلہ نہیں ہے, نزلہ زکام چھوٹی بیماری ہے, یہ بڑی بیماری ہے, یہ بہت بڑی بیماری ہے, مرنے والا ہے. بالکل اسی طرح کہ کون مسلمانوں میں سے کون سے رجحانات ایسے ہیں جو بالکل کسی کے نزدیک ہے, اور کہاں پر چھوٹی گمراہی پائی جاتی ہے, کہاں یہ قرآن سنت ہے, کہاں قرآن سنت سے ہلکا نظر آتا ہے. کوئی مسئلہ نہیں ہے, چھوٹا سا مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے. یہاں پر زیادہ مسئلہ ہے, یہاں اور زیادہ ہے, یہاں اور زیادہ ہے, یہاں اور زیادہ ہے. یہ ابراہیم ہونا بہت ضروری ہے. ایسے ڈاکٹر ہوتے ہیں, ڈاکٹر کے پاس اگر کوئی ایکسیڈنٹ کانسر میں لایا جائے تو وہ دیکھتا ہے کہ 25 چوٹیں لگیں گی, تو سب سے پہلے وہ چھوٹے موٹے زخم کو نہیں دیکھتا, یہاں سکون لگا ہوا, اسکلاش لگا ہوا, ساری چیزیں نہیں دیکھتا. پہلے چیز وہ دیکھتی ہے کہ اس کی جان بچائیں گی. پہلے ایکسیڈنٹ دیتا ہے, اس کو پہلے خون دیتا ہے, اس کے نظام میں تنفس بحال ہو جائے, اس کا اعصابی نظام بحال ہو جائے, وہ اس کی فکر ہوتی ہے. باقی چیزیں ہڈی ٹوٹ گئی ہے, پتہ ایک ہفتے کے بعد چھوڑ لیں گے, کیوں اس کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے, پڑھی رہنا ہے, پہلے تو جان بچو. تو موت کے اندر بھی جو ڈاکٹرس ہیں ان کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ کون سی بیماریاں بڑی خطرناک ہیں, جان لیوا ہے اور فوری اصلاح طلب ہے, اور کون سی چھوٹی موٹی بیماریاں. یہ آپ کو محنت کرنی پڑے گی اگر آپ ڈاکٹر کا فریضہ انجام دینا چاہتے ہیں. مختصر میں یہ کہہ دوں کہ ہمارے یہاں جو اختلافی لوگ ملتے ہیں آپ کو, ایک حنفی ملتے ہیں اور دوسرے حنبلی, جنہیں آپ اہل الحدیث کہتے ہیں. یعنی کہ وہ حنبلی ہی ہے, حنبلی ہی جو اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے ہیں. تو اب جنوب میں شوافی, لیکن یہاں آپ کینیڈا میں جب آتے ہیں تو یہاں آپ کو وہ وسطی کے شافعی بھی ملیں گے آپ کو, اور یمن کے شافعی بھی ملیں گے آپ کو, انڈونیشیا اور ملیشیا کے شافعی بھی ملیں گے, اور لیبیا, الجیریا, موراکو, انڈونیشیا کے مالک بھی ملیں گے آپ کو, اور جو سلفی یا حنابلہ یا اہل حدیث بھی ملیں گے آپ کو, جو سعودی ہیں یا دوسرے اور ہیں. اسی طرح ترکی وغیرہ کے حنفی بھی ملیں گے, ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش کے حنفی بھی ملیں گے. تو یہاں پر ہر قسم کے مسلمان ملیں گے. تو ان میں اختلافات ہیں. اب مالکی ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے ہیں, حنفی وہ ہاتھ پر نماز کے نیچے ہاتھ مانتے ہیں, اور
ساتھ لیں گے اور الحمدللہ سونے پر ہاتھ باندھتے ہیں کہ اختلافات دیکھیں گے. اسی طرح عقائد میں ہمارے یہاں تفصیل کا موقع نہیں ہے. اصلاح کر دیتا ہوں آپ کو. بنیادی طور پر ہمارے یہاں عقائد کے جو اختلافات ہیں ایک تو بہت بڑی پرانی بحث ہے اعتزال کہ جس کو آپ سوڈو راشنلسٹ یا عقل پرست کہتے ہیں اور ہماری زبان میں ان کو معتزلی کہتے ہیں. معتزلی وہ لوگ ہیں جو معجزات کا انکار کرتے ہیں, معراج کا انکار کرتے ہیں, کرامات کا انکار کرتے ہیں اور اس کی تعلیم کرتے ہیں کہ جسمانی معراج نہیں ہوئی تھی, وہ روحانی ہوئی تھی, خواب میں ہوئی تھی. اس طرح کی تعلیمات کرتے ہیں. وہ سوڈو راشنلزم کو خام عقل پرستی کہتے ہیں. یہ ایک اختلاف سیکولرزم کے بعد سے روما ہوا. یہ ایک اختلاف کہیں کہیں اس کی مختلف صورتیں آپ کو ملیں گی. اور اس کا ایک بہت بڑا نام جو ہمارے یہاں ہے بڑے صغیر میں آپ جانتے ہیں وہ ہے سر سید احمد خان جو بہت بڑے معتزلی تھے اور جو جنہوں نے جنات کا انکار کیا اور فرشتوں کا انکار کیا اور معجزات کا انکار کیا وغیرہ وغیرہ. وہ تفصیلی بحث میں جاننے ہیں کہ برحال یہ اختلاف ہمارا ہے. اللہ کے دیدار کو تصویر نہیں کرتی اور تصویر ہمارا. دوسرا جو اختلاف ہمارے یہاں ہے وہ اختلاف ہے اہل تشیعوں کا اور اس کی بھی کئی قسمیں ہیں اور امامت کا اختلاف اس کو کہتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اہل سنت اور اہل تشیع کا جو بنیادی اختلاف ہے کہ اہل سنت کے کہتے ہیں کہ نبی کے بعد خلیفہ ہوگا اور خلیفہ الیکٹڈ ہوگا اور آزادانہ بیعت کے نتیجے میں خلیفہ کا انتخاب ہوگا. جبکہ اہل تشیع یہ کہتے ہیں کہ خلیفہ وغیرہ کوئی نہیں ہوتا بلکہ جس طرح نبی ہوتا ہے اسی طرح اللہ کی طرف سے ایک امام مقرر ہوتا ہے. کوئی الیکشن وغیرہ نہیں ہوگا اور امام جو ہے وہ اہل بیت میں سے ہوگا. پہلے امام حضرت علی ہے, دوسرے حسن ہے, تیسرے حسین ہے, تیسرے علی زین العابدین ہے, چوتھے باقر ہے, پانچویں اس طرح وہ پورا ایک سلسلہ ہے ان کے پاس. امامت کا ایک سلسلہ ہے. پھر اس میں بھی اختلاف ہے. 12 امام والے ہیں, 22 امام والے بوری کے لگتے ہیں اور جو 49 امام والے ہیں وہ آقانی اسماعیلی الگ ہیں. وہ ایک مسئلہ ہے. تیسرا جو ہمارے یہاں اختلاف پیدا ہوا مسلمانوں کے درمیان یہ سب کئی اختلافات جس کا ذکر میں نے کیا کہ حنفی شافعی مالکی حنبلی یہ سارے اختلافات ہیں. اس کے بعد ایک اور اختلاف ہمارے یہاں جو پیدا ہوا وہ تصوف کا اختلاف. یہ بہت بعد میں پیدا ہوا, 4 صدی کے بعد یہ اختلافات پیدا ہوا. اس کی بھی بعض صورتیں ایسی ہیں جو مطلوب بھی ہیں, بہتر ہیں, مستحسن ہیں اور بعض صورتیں ایسی ہیں جس کی صورتیں پوری سے ملتی ہیں. مثال کے طور پر وہ تصور کے کائناتی خدا جس کو انگریزی میں پینتھیزم اور پیننتھیزم کہتے ہیں, یعنی ایوری تھنگ از گاڈ اور ایوری تھنگ از ان گاڈ. جبکہ اسلامی تصور یہ ہے کہ اللہ خالق ہے, ہم مخلوق ہے. یہ ساری کائنات مخلوق ہے. اللہ خالق کل شیء, خالق کل شیء, وہی شیء کا خالق ہے. زمین کا, آسمان کا, انسانوں کا, جنات کا, فرشتوں کا, فصلوں کا, سب کا خالق کون ہے؟ ایک ہے. خالق ہر چیز ہے, مخلوق ہر چیز ہے. خالق ہر چیز ہے, مخلوق ہر چیز ہے. نہ خالق کبھی مخلوق ہو سکتا ہے اور نہ مخلوق کبھی خالق بن سکتا ہے. Man can never become God and God can never become man. تو یہ فمن یخلق کمن لا یخلق. تو یہ اس طرح کی کس تصورات ہیں اور کیونکہ اس طرح حلول کا یہ عقیدہ ہے جیسے وہ کہ میں میرے اندر خدا آ گیا, اندر خدا آ گیا اور میں الحق, میں حق ہوں, میں ہی اللہ ہوں. تو ایک 309 میں ایک ہجری میں 309 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 300 سال بعد ایک آدمی کو قتل کیا کہ حسین بن
اسے اللہ کی محبت سے حکومت ہے، اس کو توبہ کی مہلت دی گئی، اس نے توبہ نہیں کی، اس کو قتل کی پھانسی دی گئی. اس کے 100 سال بعد اسماعیلیوں جو رسول امام تھے حاکم الحمدللہ فاطمی کا جس کو مصر میں، انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ اللہ نے یہ پیغمبر حلول کیا، انکارنیشن آف گاڈ ان مائی باڈی. یہ بالکل ہم عیسائی تصور کہ انسانی جسم خدا کا ظہور ہوتا ہے. اللہ جو ہے انسانی جسم میں ظاہر ہوتا ہے، جس طرح حضرت عیسیٰ کے جسم میں اللہ ظاہر ہوا. بہرحال یہ اختلافات مسلمانوں کے درمیان ہیں. اب ایک اور بھی اختلاف ہے، میں اس کا ذکر بیان نہیں کروں گا. اتنی بات برس میں لیجیے کہ یہ اختلافات موجود ہیں، لیکن ہمیں مشترکات پر بات کرنی ہے. پہلے تو ڈاکٹر کی حیثیت سے آئیڈینٹیفائی دا پرابلم، دیز آر دی ایشوز. یہ قرآن سے متصادم ہے، یہ حدیث سے متصادم ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح سارٹ آؤٹ کرنا پڑے گا. دوسری بات یہ ہے دیکھیے کہ مشترک چیزیں کیا ہیں، کہ ہم سب ایک طرف مانتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اور ختم نبوت پر ہمارا ایمان ہے یا نہیں، کہ 5 وقت کی نمازوں پر ہمارا اتفاق ہے کہ نہیں، کیا زکوٰۃ پر اور 2.5% زکوٰۃ پر کیا ہمارا اتفاق ہے کہ نہیں. تو یاد رکھیے ہمیشہ اتفاق اور اتحاد جو مسلم امتی جو کچھ ہوگی وہ مشترکات پر تو پورے گراؤنڈ پر آپ کرتے ہیں. اس کے لیے کوشش کریں تو پہلے یہ بھی سمجھائیں گے کہ ٹھیک ہے یہ اختلاف ہے، یہ صحیح اختلاف ہے، آپ کو چاہیے شکر اللہ کی طرح اسلام کو سر چھپائیے. ٹھیک ہے اختلاف ہے موجود ہے، لیکن ہم ذاتی طور پر اس کو زیادہ صحیح سمجھتے ہیں. یہ اقرب الی الکتاب ہے، یہ اقرب الی السنہ ہے، لیکن یہ مشترک چیز ہے. مشترک اب آ جائیے، اب جو ہمارا جو مدعو ہے، جو جس کا ذکر ہم نے کیا کہ 96.3% آف دی پاپولیشن آف دس کنٹری دے آر ناٹ مسلم، 3.7%. اب ان کے سامنے کون سے اسلام کا تصور چل رہا ہے؟ ہمارا اختلاف ان کے لیے فتنہ نہ بنے، ہمارا اختلاف ان کے اسلام کی ہم میں رکاوٹ نہ بنے، ہم اسلام کے غلط ترجمان نہ بنے، اور ہماری وجہ سے ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے وہ اسلام سے دور ہو گئے. اسلام کا صحیح تصور ہم پیش کریں گے. اچھا سنیے، اب جو مدعو ہے جن کی طرف دعوت چاہیے جو 96% ہے، ان میں کچھ شریک لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کے اختلاف کو کرتے ہیں. میں ایک اور بات بتا دوں آپ کو، ضمنی بات لیکن کلام کی بات. وہ یہ ہے کہ جب آپ دعوت کا کام کرتے ہیں، دعوت کا تو ضمنی سوال بہت سارے اٹھائے جاتے ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ آپ کے رسول کی شادی کیوں کی؟ اچھا آپ کے پاس چائے کی اجازت کیوں ہے؟ اچھا یہ بتائیے کہ لونڈیوں کا کیا حکم ہے؟ اچھا یہ بتائیے کہ ہوئی سچویشن اسلامی کیا حل سے. تو آپ ان بحثوں میں نہ بولنا چاہیے اور پھر اس پر بات کریں گے، بعد میں کریں گے. پہلے آپ 3-4 بنیادی باتوں پر پہلے فوکس کیجیے. یعنی دعوت کی یہ ABCD آپ کو پتا ہونا چاہیے. پہلے خدا کے بارے میں بات کریں، پہلے ہم اللہ کے بارے میں بات کریں، اللہ کی صفات کے بارے میں بات کریں، پھر ہم بات کریں گے رسالت کے بارے میں کہ نبوت کیا چیز ہے، رسالت کیا چیز ہے، اور ہمیں کیا کام ہے، وجہ کتنی ہے کہ ہم یہاں کیوں آئے. ہم امتحان میں نائجیرین امتحان میں دنیا امتحان یہ دنیا امتحان کیا ہے؟ تو یہاں خراشر کا امتحان ہے، وقت کا امتحان ہے، وسائل کا امتحان ہے، بیوی بچوں کا امتحان ہے، ایک ایک پل کا ہمیں حساب دینا ہے. اور اصل دنیا وہ ہے آخرت. تو یہ بنیادی کانسیپٹ کیا ہے؟ توحید، رسالت اور انسان کی حیثیت. ہم کیا ہیں؟ ہم امتحان دیں گے، جواب دیں گے. We are answerable to God on the day of judgment. اور آخرت ایک روز قیامت ہے، جنت ہے، دوزخ ہے.
زیادہ پیداوار ہو سکتی ہے. اگر بندے تو کیا ہوتا ہمارے کو اس کی فکر نہیں ہے. اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو زمین اور آسمان کا نظام گر جاتا. یہ فیصلہ جاتا ہے اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو خدا یہ چاہتا کہ وہ آسمان کو فیصلہ کرے. اس طرح دیکھتے ہیں دنیا میں حکومتیں کس طرح قبضہ کرنے کے لیے فوجیں ڈالتی ہیں وسائل پر قبضہ کرنے کے لیے. اگر قرآن نے اپنی دلیلیں دی ہے کہ ایک خدا ہے پہلے اس کو تسلیم. وہ خدا کیسا ہے؟ وہ عموماً ہے جب کچھ نہیں تو کبھی وہ مجھے اس کی کوئی تاریخ پیدائش نہیں ہے. وہ مرتا نہیں، وہ بیمار نہیں ہوتا، تھکتا نہیں، بھولتا نہیں، لاکھوں پیسوں کی سنتوں والا نہیں. اس کی ابھی کسی چیز نہیں نکلتی، اس کا نقشہ نہیں نکلتا، اس کی دلیل نہیں ہوتی، اس کی سجائی نہیں ہوتی. وہ جانتا نہیں، وہ نہیں ہے، وہ جانے نہیں گا، وہ کوئی بیٹھن نہیں ہے، وہ نہیں ہے. اس کا اللہ کوئی نہیں، کوئی کچھ نہیں ہے، کوئی بہن نہیں ہے، کوئی بیوی نہیں ہے، کوئی شوہر نہیں ہے، کوئی بھائی نہیں ہے، کوئی ہر آدمی ہر بندہ ہر نہیں ہے. خدا کیسے ہے؟ وہ سوتا نہیں، اڑتا نہیں، گھومتا نہیں، غلطی نہیں کرتا، ظلم نہیں کرتا. جو ظلم کرے گا خدا نہیں آ سکتا، جو ہر سے پیدا نہیں کرتا. کوئی اللہ ہے وہ یقین کی ضرورت کی کوئی جلال نہیں کرتا. خدا اللہ کا تعارف کرنا، اللہ کا تعارف کیسے کریں گے؟ اس کی صفات سے جو قرآن میں پڑھی، اس کے اسماء سے کلمات کا اسماء صفات پر آپ کی گرفت محسوس ہو. بچہ بات کرنے سے شروع کرے، دعوت کام کرے، دعوت کا خطیجہ توحید سے بات کیجیے، خدا کا تعارف پیش کیجیے. اچھا خدا کیسے بتائے گا؟ یا تو خود خدا بتائے گا یا خدا کا نمائندہ بتائے گا، خدا کا نبی بتائے گا. خدا کی کوئی تصویر لے سکتے ہیں، کوئی ٹیلیویژن پر آتا ہے، کوئی آسمان پر آتا ہے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے بات کر سکتے ہیں. خدا کیسے سمجھے؟ خدا خود بتائے کہ وہ کیسا ہے. وہ اپنے کتاب میں بتائے، اپنے رسولوں سے بتائے، ان کے حدیث سے بتائے کہ خدا کیسا ہے. پھر جنت کی بات کرو، دوزخ کی بات کرو، پہاڑ کی بات بتائیں. دیکھو تاریخ کیا کر رہی ہے، کیوں فرعون کو غرق کیا گیا، نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب کیوں آیا، عاد پر عذاب کیوں آیا، ثمود پر عذاب کیوں آیا. پتہ نہیں دنیا کی کیسے کیوں ہلاک کی گئی کہ لوگ اپنا دادی کہتے ہوئے دیکھو تاریخ کا کوئی سبق ہے. تاریخ میں کیا ہوا کہ تاریخ میں نیک لوگوں کو بچایا گیا، برے لوگوں کو ہلاک کیا گیا. تاریخ کہتی ہے کہ قیامت ہے، جزا و سزا ہے. دیکھیے دنیا میں بھی جزا و سزا ملتی ہے. انفس میں آزاد میں تاریخ میں دنیا میں کوئی نہیں آتے رہتے. تو یہ بات میں جو سلطنت سے کہیں گے. اچھی طرح بات آتی ہے کہ ایک ہمارا ایک کریم کا مرزا ہے احمد الدین، آپ کی بات اچھا دین کو پالنا کرنا ہے. اس سے پہلے دو تین بنیادی باتیں کسی اور وقت گفتگو کی تفصیل سے دو تین باتیں سمجھاتا ہوں. میری ایک کتاب ہے تحریک اسلامی کے 30 بنیادی اصول. تحریک اسلامی کے 30 بنیادی اصول. اس 30 اصولوں کو زبانی یاد کر لیجیے اور ہر اصول کی دلیل کو نوٹ کر لیجیے. یہاں رہنے والا ہر آدمی جو لیڈرشپ کے منصب پر ہے، جو سوچتا ہے، غور کرتا ہے، پڑھا لکھا ہے، قرآن کا سنجیدہ طالب علم ہے، وہ ان 30 اصولوں پر حاضر ہے. پہلے کہ دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. عیسائیوں کو یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 سے عیسائیوں سے کہا گیا، یہودیوں سے کہا گیا کہ اسلام کے علاوہ کوئی اور دین کوئی نہیں ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ. یہ پہلا اصول ہے. نمبر 1. نمبر 2، یہ دین مکمل ہے، اس میں ایڈیشن سبسٹریکشن نہیں ہوتی. کوئی چیز منفی نہیں ہے، اس میں محنت نہیں کی جا سکتی. اليوم اکملت لکم دینکم، اليوم اکملت لکم
تمہارے لیے مکمل ہو گیا. دیکھیے بوتل ہے بھائی میں مکمل ہے. اس میں اگر آپ اس کو کھولیں اس کو کچھ چیز اور ڈال دیتے ڈال دیتے اس کو ڈال دیتے کیا ہے یہ پانی خالص نہیں رہے گا. اس کو اس کو ملاوٹ نہیں ہو سکتی آمادش نہیں ہو سکتی اس کو پانی سے نہیں ملایا جا سکتا اس کو نہیں ملایا جا سکتا اس کو بدمت نہیں ملایا جا سکتا اس کو رحمت نہیں ملایا جا سکتی آپ کو سمجھے. اب یہ کہ اس پورے دین کو قائم کرنا ہے. شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا اور اقیموا الدین کہ تم دین کو قائم کرو اور اس میں اختلاف نہ کرو. یہ سورہ کی آیت ہے لیکن اپنے سے میرے توجہ سے دیکھنے کی دین کو قائم کرنا ہے. اسی صورت میں سورہ شورى سورہ نمبر 42 یہاں دو آیات ہیں. ایک 13 نمبر آیت ہے اس میں لوگ دونوں کو ذرا سمجھ ایک ہے یاد دولہ اللہ ایک ہے مین نہیں. تو یہاں بات کی جا رہی ہے شرعت من الدین. یہ شرع ہے یہ لا ہے تم لوگوں کے لیے لا وہ کیا قانون کہ دین قائم کرو. ابھی آیت میں وہاں 21 میں کہا گیا أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ. Do they have partners? أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ Do they have partners? شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ. کہ انہوں نے ایک ایسا دین اللہ ہے ایسا قانون بنا لیا ہے جس کے اللہ نے اجازت نہیں دی. کیا شرکا نے ایسا دین بنا لیا ہے کہ مولیوں نے پادریوں نے یہودیوں نے پارلیمنٹ نے دنیا داروں نے ایسے قانون بنا لیا. مرد کی مرد کے ساتھ ہونی چاہیے سود حلال ہونا چاہیے شادی کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر عورت سے شادی کر سکتے اللہ شرکا دیگر ہم پڑھتے اس میں کیا یہ دو آیتوں کے ذرا جان جاتے ہیں قرآن کھول کے ذرا دیکھ لیجیے دونوں کو مقابلہ کر کے دیکھ لیجیے. اچھا دیکھیے ابھی اس لفظ کو تھوڑا سا ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ قیامت قیامت یقین ہے قیام کا مطلب ہوتا ہے خود کھڑا ہونا. اب جیسا کھڑا ہو گئے اس کو کہتے ہیں قیام جیسے قیامت نہیں ہوتی ہے کھڑے ہوتے ہیں. اور ایک ہوتا ہے اقام مقیم اور اقامت اس کا مطلب ہے کسی چیز کو کھڑا کرنا. جیسے اپنے بیٹے ہیں جو لیٹی ہوئی اس کو میں نے دور کھڑا کر دیا دین کو کھڑا کرنا ہے. اس کو سب سے پہلے چیز کھڑا کرنے والی ہے اسی لیے آپ کو زیادہ مطلب قرآن میں آیا ہے اقیم الصلاۃ نماز کھڑی کرو نماز کھڑی کرو. کیا مطلب ہے مسجد بناؤ مسجد کا پورا کرو امام مقرر کیا یہ کہاں نہیں ہے. نماز کی کیا نہیں ہے نماز پڑھنے کس طرح کی جاتی ہے سجدہ کس طرح کیا جاتا ہے رکوع کس طرح کیا جاتا ہے کیا مانا جاتا ہے کیوں مانا جاتا ہے نماز کیوں پڑھی جاتی ہے وضو کس طرح ہے غسل کس طرح ہے نماز قائم قائم کرنا اور سارے نبی کیوں بھیجے تھے سارے نبی کیوں بھیجے تھے سارے انبیاء لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط ليقوم الناس بالقسط. في الحديث في آية نمبر 25 تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہو جائے تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہو جائے. تو نبی صرف نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتا نبی صرف پیسہ خرچ کرنے کے لیے نہیں آتا نبی نماز صرف وہ دین اٹھانے کے لیے نہیں آتا. نبی اسلام اپنے دنیا تمام لوگوں کو تمام مسلموں کی بات ہو رہی ہے لقد أرسلنا رسلنا بينات کے ساتھ بھیجا گیا اس کو کلیئر چیزوں کے ساتھ بھیجا گیا
انصاف پر قائم کرنا یہ بے رسولوں کا کام ہے. پہلے انصاف دوں گا آپ کو کیا کام ہے اس وقت میں اس کبیرہ میں مسلمانوں کا کیا کام ہے انصاف قائم کرنا. They should stand for justice. قانون قوانین بالقسط شہادت اللہ انصاف کو قائم کرنے والے بن جائیں. سورہ رحمان نے کہا اقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. مثال میں آخر بندے مت کرو ٹھیک ٹھیک کرو. یعنی آپ وزن میں کسی کو رکھتے ہیں محنت کر کے رکھو محنت کا سامان مت کرو. انصاف کا دھیان چھوٹ جاتا ہے. اور آپ کسی کو ملازم رکھتے ہیں اس میں انصاف انتوت الامانات الى اهلها علموا کے حوالے مناسب کرو. علموا کے ملازموں کو مناسب کرو حکومت ہے. تو یہ اقامت دین ایک بہت بڑی صفت ہے. دین کو قائم کرنا دین کو یہ ہے دین کو قائم کرنا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دین صرف تلاوت کا نام نہیں ہے. صرف تراویح میں سماعت کا نام دین نہیں ہے. قرات کا نام دین نہیں ہے. دین کو دنیا میں نافذ کرنا. دین کو اچھا دیکھیے آپ نے ایک نئی اگر مشکل بات کرتا ہوں میرے پاس وقت کم ہے کہ انسٹیٹیوشنس بنانے کا نام ہے. اقامت دین کسے کہتے ہیں تو بلڈ انسٹیٹیوشنس. اقامت دین کیا ہے تو بلڈ انسٹیٹیوشنس اداروں کو قائم کرنا. دیکھیے آپ کبھی بات آتے ہیں سب سے پہلا کام کرتے ہیں مسجد میں. اس کے بعد دوسرا کام کرتے ہیں قبرستان بنانے کا. اللہ ایک پتہ قبرستان بنانے کا. تیسرا کام کرتے ہیں آپ کو تیسرا کام یہ کیا کہ اسکولس بنائیے چھوٹے موٹے کافی ہے لیکن اور کام ابھی آپ نے یونیورسٹیز کا کالج پڑھنا ہے. آپ کی میڈیکل یونیورسٹی میں آپ کی اکنامک یونیورسٹی میں آپ کے اپنا بینکس نہیں ہے. انٹرسٹ میں بینکس نہیں ہے. آپ کو انسٹیٹیوشنز بند کرنا ہے. آپ کو یہ سمجھنا ہے اقامت دین کیا چیز ہے. اقامت دین اچھا کسی کو اس میں ایک اہم ترین ادارہ خاندان کرتا ہے. خاندان کا اسی لیے اس کو قرآن مجید نے کہا اقامت حدود اللہ. یہ سورہ نساء میں یہ جو خاندانی نظام کے سلسلے میں آیات آتی ہیں الرجال قوامون علی النساء وہاں پر یہ بات بتائی گئی کہ میاں اور بیوی دونوں اللہ کی حدود کو قائم کریں. میاں اور بیوی کیا کریں اللہ کی حدود کو قائم کریں. اسی طرح یہ وراثت کے احکام ہے. قرآن مجید سورہ نساء میں 11 12 13 14 اور آخری آیت 5 آیات ہیں وراثت. اللہ کی انہیریٹنس کیا فرما دیا ان کا حدود ہوا اللہ کی حدیں. اور جو ہمیں اتحاد کی حدود اللہ جو اللہ کی حدود کا عمل کرے گا اس کا خدمت وہی کرے گا. اگر آپ جائیداد کی تقسیم شریعت کے مطابق نہیں کرتے تو آپ کے لیے ہو سکتا ہے. تو یہ انسٹیٹیوشن دیکھیے یاد رکھیے مسجد ایک بہت بڑا ہے. اس کو مضبوط کرنا ہے. اور مسجد میں تعلیم ہو دعوت ہو. یہ نہیں کہ آپ کمائی کرنے چلے جانے نہیں. دعوت ہو وہاں پر انسٹیٹیوشن. اسی طرح خاندان کا کہنا ہے مغرب کا آپ کیا کر سکتے ہیں آپ ایک مضبوط خاندان بن سکتے ہیں. یہ ٹوٹ رہا ہے ان کی خاندان ٹوٹ گیا ہے. وہاں آبادی نہیں کر رہی ہے ان کی طرح کر مسئلہ سے قائم ہے. آپ ان کو کہیے کہ باپ کی محبت کیا ہوتی ہے شفقت کیا ہوتی ہے ماں کی معرفت کیا ہوتی ہے بھائی بہن کا پیار کیا ہوتا ہے بھائیوں کی حقوق کیا ہے. یہاں تو باپ کو کوئی نہیں پوچھتا ماں کو کوئی نہیں پوچھتا. آپ ان کو بتائیے ہمارے یہاں کو چچا کا بھی حق ہے خالہ کا حق ہے پھوپھی کا ہے ماما کا ہے اچھا کا حق ہے. تو آپ کی ضرورتوں کا حق ہے رشتے داروں کا حق ہے. حق کوئی نہیں خالہ کا حق ہے چچا کا حق ہے. لیکن والدین نہیں ایسے والدین کو اس طرح کرو تو ہم اس معاشرے کو ایک مضبوط خاندان دے سکتے ہیں.
لیکن اگر ہم ایک راستے پر چلیں تو پھر ہوگا کہ آپ کا خاندان بھی پڑ جائے گا، آپ کے اندر لڑائی شروع ہو جائیں گی، آپ کا نقصان شروع ہو جائے گی. تو امت کا قرآن حدیث سے جڑا رہنا اور اس کے بعد یہ بڑے آپ بناتے جائیں گے اور دنیا کو دکھائیں گے کہ یہ عبادت آپ یہ مارکیٹ کا نظام ہے ہمارے پاس ایک متوازی نظام کی مارکیٹ ہے انٹرسٹ فری مارکیٹ سسٹم کے بارے میں آپ کے بینک میں ہم اس سے بہتر ہمارا بینکنگ سسٹم ہے آپ کنسولر سسٹم ہے یہ بیٹر سسٹم تو آپ تو اس کے لیے جو زیادہ کام کریں گے آپ بتائیں گے کہ we have an ideal family system we have an ideal marriage system یہ ساری چیزیں آپ ان کو دکھائیں گے آپ ایسے کر کے دکھائیں گے تو یہاں کی آبادی آپ کی طرف سنجیدگی سے غور کرے گی لیکن اگر آپ بھکاری بنیں گے اور کہیں گے ہمیں ملازمت دو ہمیں کوٹے دو ہمیں یہ دو ہمیں یہ دو ڈیپ مانگ رہیں گے تو آپ ایک امت کی حیثیت سے اپنی شناخت برقرار نہیں رکھ سکیں گے. تو یہ کام کرنے کا ہے. اب یہاں بہت ساری مساجد ہیں بہت ساری آرگنائزیشنس ہیں لیکن ان سب آرگنائزیشن کو ایک انڈیا کے تحت کرنا دینے کے لیے ان کو اکٹھا کرنا اور ان کو بتانا کہ آپ کا اصل مقصد اور مقصد وجود آپ کا وجود آپ کا your existence depends on that. اگر آپ اور نہیں تو آپ کا چاہیے بات نہیں دیں گے آپ کی بچہ دولت نہیں دے گا آپ کی بیوی دولت نہیں دے گی آپ کی بیٹیاں دولت نہیں دیں گی تاکہ اس کی بات جو حرکت ہے جب تک آپ نعمت ہے آپ کی حرکت ہے آپ زندہ ہیں اگر جس دن یہ حرکت نہیں جا سکی تو آپ کا تحرک ختم ہو جائے گا تحرک ختم ہو جائے گی وہ آپ کے دن موت کرے تو یہ جو دعوت ہے اسی کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے کہ زندگی کی دعوت ہے زندگی کی دعوت ہے اور یہ اللہ کی دعوت ہے اصل زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی اسی لیے دو وقت میں انسان پوچھتا ہے گا یہ لیکن تم کی حیات تھی کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ کر دیا ہو یا لیکن تم کی حیات تو میرے بھائی میں کہتا تھا کہ میں نے 10 منٹ زیادہ نہیں تو حاصل کرائے گفتگو کا یہ رہا کہ اس ملک میں ہم 3% میں ہمارا مقصد وجود دعوت ہے اور ہمیں ایک ایسی لیڈرشپ کی ضرورت ہے جو قرآن سنت کا گہرا علم رکھتی ہے جو مسلمانوں کی وحدت پر یقین رکھتی ہے ان کے اختلافات کو سمجھتی ہے اور ان کو مشترک نکات پر اکٹھا کر سکتی ہے اور پھر یہ کہ تک ہم اپنے کام کو پہنچائیں کہ ہمارے پاس آخری کتاب ہے ہمارے پاس آخری رسول ہے اور یہ کوئی نیا دین نہیں ہے یہ وہی دین آدمی دین ابراہیمی دین مسیح اور دین عیسوی کا تصور ہے جسے ہم اسلام کہتے ہیں اور پہلے دن سے مذہب اسلام تھا اور قیامت تک مذہب اسلام ہی رہے گا وہی درختوں کا مذہب اسلام ہے پرندے چرندوں کا مذہب اسلام ہے اور فرشتوں کا مذہب اسلام ہے وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَقُولُ هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ